अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी फ़िज़ाएँ हैं, जो सियासी हवा है, क्या वो हमेशा इसी गिरदाब के इर्द गिर्द ही चक्कर लगाती रहेगी? जो पॉलिटिकल विंच हंट का सिलसिला है वो उसी तरीके से चलता रहेगा कि एक फरीक जेल से निकल कर फिर इक़्तिदार की राहदारियों में जो है वो दोबारा पहुँच जाएगा, फिर जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं वो दोबारा जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे? तो एक ऐसे ही किरदार जो है हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, जो कि नहायत सीनियर सियासतदान हैं। इन्होंने जेलें भी काटी हैं, इन्होंने सऊबतें भी बर्दाश्त की हैं और अपने दौर में एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बहुत ज़्यादा डिलीवर भी किया है। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब ये PTV के अंदर जो स्टेट ब्रॉडकास्टर है उसके अंदर ये जो तमाम की तमाम रेनोवेशन हुई, बड़ा ज़बरदस्त इक्विपमेंट आया, उसकी अपग्रेडेशन का अमल जो था बड़ा ज़बरदस्त तरीके से स्मूथली जारी था, उसका इफ्तिताह हुआ और अगले दिन ही जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हैं फवाद चौधरी, जो साबका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वो अपने ओहदे से जो है चले गए, वो रुखसत होना पड़ा उनको। उसके बाद जो 9 अप्रैल वाले जो खूह और तमाम मामला जो अवाम के सामने हैं, तो देखना ये है कि जो ये तमाम जो सिलसिला है हुकूमतों का अनसेरेमोनियस एग्जिट और उसके बाद सियासी जमातें जो है वो मैच्योर ही नहीं हो पाती हैं, उनको शायद पुश या प्रॉप कोई और कर रहा होता है। ये सिलसिला कहाँ तक चलेगा, कब तक चलेगा? पाकिस्तान क्या कभी एक नॉर्मल मुल्क बन सकेगा जहाँ पर जो सियासत है वो इस हद तक जहरीली, नफरत अंगेज, जहर आलूद नहीं होगी? फवाद चौधरी साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने जेल के अंदर कैदोबद की सऊबतें भी बर्दाश्त की। उस दौरान आपने एक किताब भी लिखी जिसमें आपने तमाम हालात व वाक़यात जो आपने बड़ी तफसील से बयान किए। वो किताब कब आ रही है? किताब लिख तो दी है लेकिन अभी उसकी पब्लिशिंग का माहौल नहीं है, क्योंकि अगर अभी पब्लिश करेंगे तो फिर दोबारा जेल जाएंगे। तो देखेंगे, क्योंकि देखें ना, सिंपल बात है कि अगर आपने सही किताब लिखनी है, सच लिखना है, तो फिर उसमें तलखियाँ भी होती हैं, लोग नाराज़ भी होंगे। तो इसलिए अभी वो लिख दी है, लेकिन एक अक्लमंद दोस्त है मेरे, उन्होंने मशवरा दिया था कि अभी छापने वाली नहीं है, तो इंतज़ार कर लें। चले, हम इंतज़ार कर रहे हैं, ख़ास तौर पर मैं तो ईगरली इंतज़ार कर रही हूँ। फवाद साहब, कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भरपूर मुतहर्रिक किरदार अदा करें? चूँकि हमने ये भी देखा कि हमेशा एक लफ्ज़ी जंग का सिलसिला जो है आपके दरमियान, और इस वक्त जो मौजूदा क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो सिलसिला जारी रहता है। आपके दबंग बयानात आते हैं, उसके ऊपर एक बड़ा रद्द अमल आता है। क्या वजह है इसकी? आपसे लोग क्यों इतना खाइफ हैं? देखिए, सीधी बात है कि बहुत सारे लोग इनमें से तरीके इंसाफ से पुराने नहीं हैं। ज़्यादा लोग तो 6, 8, 10 महीने से आए हैं और उनको एक वैक्यूम मिला खला में, वो लोग ओहदे मिल गए, उनको ओहदे मिल गए, लेकिन ज़ाहिर डिलीवरी वो नहीं कर पाते। तो 2 ही तरीके होते हैं ना। एक तरीका तो होता है कि आप अपनी कारकर्दगी से जगह बनाते हैं, और एक तरीका होता है कि आप दुआ करते हैं कि अल्लाह करे सारे मर जाएं, फिर मैं इम्पोर्टेंट हूँ। तो ज़्यादा लोग जो हैं वो दूसरी चीज़ को आसान समझते हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर लोग डरते हैं कि अगर ये आ जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा। अच्छा, आतिफ खान साहब हो गए, असद कैसर साहब हो गए, मियाँ असलम इकबाल साहब हो गए, तो इधर से हमाद अजहर साहब हो गए, शहरियार अफरीदी साहब हो गए। आप क्या समझते हैं कि इन तमाम अफराद को कौन पॉलिटिक्स नहीं करने दे रहा? चूँकि हमने देखा कि बड़े हद तक इनको जो है रेलीगेट किया गया, इनको पीछे धकेला गया। अली मोहम्मद खान साहब हैं इसके अंदर, ऐसे बहुत सारे और नाम हैं, मुराद सईद साहब हैं। क्या आपको लगता है कि जो ये वाली जो क़यादत है, जिसको हम तो ऐसा फेस वैल्यू हम PTI के नाम से ही शिनाख्त करते थे, कब तक इनकी रेलेवेंस जो है दोबारा जो है वापस उसी तरीके से जो अपनी पूरी ताबनाकी के साथ जो है दोबारा हमारे सामने आएगी? PTI की असल लीडरशिप तो यही है जिनके आपने नाम लिए हैं, लेकिन आप देखें ना कि इनको पॉलिटिक्स नहीं करनी दी जा रही है। मसलन हमाद अजहर हैं, असलम इकबाल साहब हैं, शहरियार अफरीदी हैं, अली मोहम्मद ख़ान हैं, और इसके अलावा भी जो लोग जेलों में हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, जहाज चौधरी साहब हैं, महमूद रशीद हैं, यास्मीन राशिद हैं, उमर चीमा है, इन लोगों के ऊपर पॉलिटिक्स के ऊपर बैन है। सो एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इनको पॉलिटिक्स नहीं करने दे रही, और उनके बजाय जो पॉलिटिकली नोविसेस हैं, नो मौलूद हैं सियासी तौर पे, उनको जो है वो एक्सेस भी है इमरान खान साहब का, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और जो PTI की असल लीडरशिप है, जो जिनके आपने नाम लिए हैं, आतिफ खान आपने नाम लिया, बाकी लोग नाम लिए, उन लोगों को जो है वो पीछे कर दिया गया है। अब देखते हैं, ये तो एक सिलसिला है जो चल रहा है, देखते हैं कितनी देर जारी रहता है। शाह महमूद कुरैशी साहब के बाहर आने के बाद आपके मजीद बड़े मुतहर्रिक PTI में किरदार के बाद किस किस की दुकान बंद होती है आपको नज़र आ रही है? देखिए, जाहिर है कि जब भी इमरान खान बाहर आते हैं तो उसके नतीजे में एक पार्टी के अंदर तब्दीली तो आनी है ना।
اور جو لیڈرشپ ہے پھر جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو پھر موقع ملے گا. لیکن ابھی عمران خان کے جیل سے باہر نہ آنے کی بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ سے جس کردار کی توقع کی جا سکتی تھی پی ٹی آئی سے وہ نہیں ہے. اچھا، ایک اور بھی آپ بڑی اہم بات آپ کا بھی میں بیان یہ سنتی رہی ہوں اس سے پہلے کہ جنید اکبر صاحب کے بارے میں آپ کہتے رہے ہیں کہ ان کے پارٹی ان کی حفاظت نہیں کر سکی، ان کو اس طریقے سے اکوموڈیٹ نہیں کر سکی. اب جبکہ ان کو صوبائی صدر پاکستان تحریک انصاف کا کے پی میں بنا دیا گیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ بڑی ہی ڈسائسو قسم کی تبدیلیاں آنے والی ہیں؟ جنید اکبر بھی بہت پرانے کارکن ہیں اور علی امین گنڈا پور بھی بہت پرانے کارکن ہیں. سو یہ نہیں ہے کہ ان کو ہٹا کے ان کو بنایا تو ان کے آپس میں جھگڑے بھی ہیں. میں آپ کو بتاؤں عاطف ہو گئے، جنید اکبر ہو گئے، شکیل ہو گئے، یہ ہو گئے، علی امین ہو گئے، مختلف دھڑے ہیں. لیکن عمران خان کے اوپر تو دونوں دھڑے جو ہیں ان کا ایک پورا اعتماد ہے اور یقین ہے، اور یہ بڑے پرانے لوگ ہیں دونوں. اور جنید اکبر کا فائدہ یہ ہے صرف کہ ورکرز، وہ ایک ورکر ہے خود اور ورکر اس کے ساتھ جڑتا ہے، تو یہ اس کو ایڈوانٹیج ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک جو تاثر دیا جا رہا ہے، ایون پی ٹی آئی انسائڈرز یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ اب 8 فروری سے ایک نئی پروٹیسٹ ویو بھی جو ہے شاید جلد سے بھی کیے جائیں گے، تو ایک تاثر یہ آ رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ شاید جنید اکبر صاحب کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور اس وجہ سے جو کہ پہلے ایک ریسورسز بھی ہوتے تھے ان کی ڈسپوزل کے اوپر صوبائی ریسورسز بھی ہوتے تھے، اور فنڈنگ بھی جو ہے وہ بھی بڑا حد تک اپنی جو ہے وہ جیب خرچ سے بھی بہت پیسہ بھی وہ لگاتے تھے. تو اب جب علی امین گنڈا پور صاحب اگر کوآپریٹ نہیں کرتے جیسا کہ تاثر دیا جا رہا ہے، تو کیا جنید اکبر صاحب کے پی سے موبلائز کرنے کے اندر کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں، جنید کو اگر میں سمجھتا ہوں کہ کے پی کے چیف منسٹر انہیں پورا تعاون دیں گے، اور جنید کو ہر صورت میں چیف منسٹر کے پی کو اعتماد میں لے کے آگے چلنا چاہیے، انہیں ان کے ساتھ چلنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے چیف منسٹر کا آفس بڑا امپورٹنٹ آفس ہے، وہ ساتھ نہ ہو تو بڑا فرق پڑ جاتا ہے. اور چونکہ پاکستان کے نظام میں ہم نے 18ویں آئینی ترمیم کے بعد سسٹمز کو اس طرح بنا دیے ہیں کہ اصل جو صوبے میں آپ چھوڑ دیں، ملک کے اندر جن لوگوں کے پاس اختیار ہے وہ چیف منسٹر ہے اور سروسز سب اس کے پاس ہے. سو اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے اچھا تو ظاہر ہے اس سے کارکردگی میں فرق پڑے گا. میرا تو مشورہ یہی ہوگا جنید کو کہ وہ سی ایم کو اعتماد میں لے کے ساتھ چلیں. اچھا، ایک اور چیز بھی فواد صاحب پوچھنی تھی آپ سے کہ جیسے کہ میڈیا رپورٹس بھی ہیں، اب یہ آپ اس کے بارے میں بہتر بتائیں گے کہ جو ہیں بشرا بی بی صاحبہ، ان کے اور علی امین گنڈا پور صاحب کے جو ہیں وہ تعلقات بڑے خراب رہے ہیں، اور شاید وہی انہوں نے ہی کوئرس کیا، خان صاحب کو کنونس کیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے پارٹی کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر رہے، اور ان کی کارکردگی جو ہے وہ بھی جو ہے اتنی متاثر کن نہیں ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں بشرا بی بی کے ان کا انفلوئنس اتنا زیادہ خان صاحب کے اوپر ہے کہ شی پریویلڈ اوور گنڈا پور صاحب، اور ان کے حوالے سے یہ ڈیسیژن بھی آ گیا؟ پھر دیکھیں، بشرا بی بی عمران خان کی بیگم بیوی ہیں، ان کی رہائی کے لیے ظاہر ہے سب سے سنجیدہ کوئی ہوگا تو وہی ہوں گی، اور ان کی جو ایفرٹس ہیں ان کو انڈرمائن تو کوئی نہیں کر سکتا. دوسری طرف دیکھیں، جو چیف منسٹر کا آفس ہے یا جو بھی امپورٹنٹ پولیٹیکل آفیسز ہوتے ہیں ان کے اوپر ہر وقت کچھ نہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے خلاف بھی ایک لابنگ ہو رہی ہوتی ہے. سو یہ تو آئی تھنک ان کی سیاست کا فیلئر ہے کہ وہ اپنی پالیٹکس جو ہے اس کو انہوں نے سوچا کہ میں اکیلے ہی مینیج کر لوں گا، حالانکہ سارے گروپس کو دھڑوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. آئی تھنک یہ ان کا نقصان ہے کہ وہ نہیں کر سکے. فواد صاحب، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو فنڈنگ کے حوالے سے بھی کچھ مسائل کا سامنا جو ہے کرنا پڑتا رہا ہے. ابھی بھی جیسے کہ ریسنٹلی بھی ہم نے دیکھا، پھر ایک یہ بھی رپورٹ آئی کہ 84 کروڑ روپیہ جو ہے وکلا کے اندر بھی جو تقسیم کیا گیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو اس وقت پی ٹی آئی کی وکلا کی عادت ہے، جو اتنے کروڑوں روپے بھی شاید چھاپ چپکی ہے، اور کچھ کے بارے میں تو یہ بھی ہے کہ شاید بنی گالا کے اندر وہ گھر بھی بنا رہے ہیں، خان صاحب کے کیسز لڑ کے وہ اتنے امیر ہو چکے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اگر خان صاحب کے اوپر سے کیسز واقعی میں ختم ہو جاتے ہیں تو یہ تو ایک پوری کی پوری اکانومی چل رہی ہے اس کے اوپر وکلا کی، یہ تو پھر ختم ہو جائے گی؟ جیسے یو ایس ایڈ بند ہوئی ہے، پاکستان میں ہی خالی 400 آدمی یہاں سے لے آف ہو گیا ہے، پوری دنیا میں بڑے ہزاروں لوگ لے آف ہوئے ہیں. تو عمران خان کے مقدمے بھی ختم ہو گئے تو پی ٹی آئی میں بہت بے روزگاری آ جائے گی. تو کافی لوگ اس پہ پریشان تو ہیں. فواد صاحب، ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے، ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ کچھ ایسی بھی جو قیادت ہے جو کہ ڈیفینیٹلی اس وقت ان کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اور اب جو ہے وہ سارے کے سارے اسٹارز بن گئے، ہیرو بن گئے. اوبویسلی خان صاحب کی پیچھے پاپولیرٹی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر خان صاحب جو ہے وہ باہر آ جاتے ہیں تو ان کی تو پھر دکانیں بند ہو جائیں گی؟ اس کا مطلب یہ ہوا جو یہ تاثر ہے کہ بھئی بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو لوگ انجوائے کر رہے ہیں یہ والی جو پاپولیرٹی، یہ والی
پوزیشنز وغیرہ ہیں اور یہ والی جو گاڑیاں ہیں سرکاری پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ خان صاحب باہر آئیں. اس وجہ سے خان صاحب کے حوالے سے جو ہے خود گڑھے کھودے جاتے ہیں. ان کی اگر بات بھی کہیں چل پڑے حلقوں کے اندر اس کو خراب کیا جاتا ہے. کبھی جو ہے ٹویٹر کے اوپر جو ہے چیزیں ایسی لائی جاتی ہیں کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات دوبارہ اس نیج پر آ جاتے ہیں. یہ عناصر کون ہیں؟ ان کو کیوں نہیں آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا؟ دیکھیں، ایک تو انٹینشنل جو آپ بات کر رہی ہیں، دوسرا کیپیسٹی کا ایشو ہے. سو میرا خیال یہ ہے کہ انٹینشن سے زیادہ کیپیسٹی کا پرابلم ہے. دیکھیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے خائف ہے، ان کے قد سے خائف ہے. اور پاکستان میں اس وقت دو ہی قوتیں ہیں، ایک عمران خان ہے اور ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، تیسری کوئی اور قوت نہیں ہے. پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ آپ جو پولیٹیشنز ہیں انہوں نے ہی کو راستے بنانے ہیں. پولیٹیشین ہی راستہ بنا سکتا ہے کہ کیسے اس گرداب سے نکلا جائے. دیکھیں نا، پاکستان کے اندر جو ایک کرائسس ہے وہ تو یہ ہے کہ تحریک انصاف جو انقلاب لانا چاہ رہی تھی وہ انقلاب نہیں لا پا رہی، اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان مائنس نہیں کر پا رہے. تو یہ دونوں ایک قوتیں آپس میں جو لڑ رہی ہیں، اس کے نتیجے میں آپ، میں، پاکستان کا آرڈنری سٹیزن جو ہے وہ سفر کر رہا ہے. ابھی آپ کسی بھی سیالکوٹ کے چیمبر آف کامرس میں جائیں، آپ فیصل آباد کے چیمبر آف کامرس میں جائیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ 33% ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئی ہیں. سیالکوٹ سارا جو تھا وہ ایکچولی امپورٹ کرتا تھا را مٹیریل، اس کو وہ فنش کرتے ہیں، باہر بیچتے ہیں. ایکسپورٹ ان کی ٹھپ ہو گئی ہے. فیصل آباد اور سیالکوٹ جیسے شہر جہاں لوگ باہر سے جاتے تھے مزدوری کرنے، وہاں اپنے لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے. سو پاکستان کی یہ جو صورتحال ہے، صرف امپورٹ روک کے آپ اگر ڈالر سٹیبل رکھیں گے تو آپ کتنی دیر چلا لیں گے؟ بے روزگاری میں جو اضافہ ہوا ہے، ہمارے جو مہنگائی کی جو شرح میں یہ کہتے ہیں کہ کمی ہوئی ہے، وہ کیوں ہوئی ہے؟ وہ اس لیے ہوئی ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر لوگوں کی جو پیئنگ کیپیسٹی ہے وہ انتہائی کم ہو گئی ہے. اگر کوئی حکومت عقل مند ہو تو وہ یہ فگرز کو سیلیبریٹ نہیں کرے، وری کرے کہ آپ کے ہاں جو پیٹرولیم کی کھپت ہے وہ 27% کم ہو گئی. 27% ڈکلائن ان پیٹرول اینڈ ڈیزل شوز آپ کی انڈسٹری بند ہو گئی. آپ کی جو ہیوی مشینری ہے وہ امپورٹ ختم ہو گئی. سو آپ اتنی بڑی آبادی کو، 25 کروڑ کی آبادی ہے، آپ کی انڈسٹری بند ہو جائے گی، آپ کا ایکسپورٹ بند ہو جائے گا، تو آپ مجھے بتائیں لوگوں کو آپ کیسے جو ہے وہ لانگ ٹرم میں آپ رکھیں گے؟ اور اس وقت جو ساری اوور آل جو ہمارے ہاں جو سچویشن ہے، اب یو ایس ایڈ وغیرہ بھی جو بند ہو گئے ہیں، اس کے نتیجے میں مزید پاکستان کی معاشی مشکلات بڑھیں گی. لیکن اس وقت سارا جو اسٹیٹ سٹرکچر ہے، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے ہمارے پولیس ہو، ایف آئی اے ہو، وہ صرف عمران خان کو گرانے پہ لگے ہوئے ہیں. اور اس کی وجہ سے پاکستان میں ایک بہت بڑا انتظامی، سیاسی اور معاشی بحران پیدا ہو چکا ہے. فواز صاحب، کیا وجہ ہے کہ آپ کی اپنی پارٹی کے اندر بہت سے ایسے افراد تھے جن کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، بڑے گہرے مراسم بھی تھے، آپ نے ان کانٹیکٹس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ان کے ساتھ جو ہے اپنے معاملات کو سیدھا ٹائم پر کیوں نہیں کر لیا کہ معاملات اس نیچ پر آپ پہنچ گئے ہیں کہ آپ جو ہے دونوں سائڈس ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو، بات کرنے کو، انگیجمنٹ کے لیے تیار ہی نہیں ہے؟ یہ اتنا زیادہ جو ہے آپ لوگوں نے دونوں سائڈس نے، دونوں اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ سے بھی، آپ کی سائڈ سے بھی، یہ جو معاملات جو کمپلیٹ بریک آف کی جانب گئے ہیں، یہ کیوں گئے ہیں؟ آپ لوگ یوٹیلائز کر سکتے تھے اپنے وہ تعلقات. کیونکہ جو ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کی جو طاقت ہے روایتی طور پہ رہی ہے، اور جب جنرل باجوہ نے فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے ایک ایکسٹینشن پی ٹی آئی سے لی ہے اور اب اگلی ایکسٹینشن انہوں نے نون سے لینی ہے، تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ آرمی چیف کے پاس بہت اختیار ہے اور ان کا کوئی احتساب نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے جو کہ احتساب کر سکے. لہٰذا وہ جو الٹیمیٹ پاورز ہیں ان کو استعمال کر کے وہ گورنمنٹ کو گھر بھیج دیتے ہیں، اور سارے ہی چیفز نے یہ کیا ہے. جنرل باجوہ نے بھی یہی کیا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے پرابلم یہاں پہ یہ آ گئی ہے کہ جو اس وقت عمران خان کا قد ہے، اس وقت جو پاکستان کے عوام جو تبدیلی چاہتے ہیں، عمران خان اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. جو میری ابھی ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، تفصیلی ملاقاتیں ہوئی ہیں، خان صاحب کبھی بھی اپنی پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور اسٹیبلشمنٹ اگر اپنی پوزیشن کو ری ڈو نہیں کرتی تو پاکستان ایک بڑی بحران میں جو مبتلا ہے آلریڈی، یہ بحران بڑھتا ہی جائے.
اچھا فواز صاحب، ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے کہ جب بھی آپ نے وہ اشارہ کیا باجوہ صاحب کی جانب پر، یہ بھی قیاس رائے کی جاتی ہے کہ جو فیض حمید صاحب ہیں انہوں نے خان صاحب کو اس حوالے سے مس گائیڈ کیا، خاص طور پر جو ہے حافظ عاصم منیر صاحب کے حوالے سے بھی جو ہے ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فیض حمید صاحب نے ہی مس گائیڈ کیا، اور خان صاحب جو ہے وہ پھر صحیح طریقے سے ڈیسیژن میکنگ نہیں کر سکے، صحیح موقع کے اوپر جو ہے وہ بھانپ نہیں سکے خطرے کو. کیا ایسا ہی ہے؟ مجھے کبھی جنرل فیض حمید صاحب نے اس بارے میں کبھی ہمارے سامنے کبھی کوئی گفتگو نہیں کی، اس لیے یہ میں کہہ نہیں سکتا. اکیلے میں بھی جب بھی خان صاحب سے بات ہوئی ہے، میرا نہیں خیال کہ کبھی اس طرح کی کوئی بات ان کی طرف سے ہوئی. فواز صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، آپ اگر پاکستان کی چیکرڈ پولیٹیکل ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو کوئی بھی جو سیاسی رہنما ہے کتنا مرضی وہ مقبول ہو، اگر اس نے جیل سے باہر آنا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے ہی باہر آتا ہے، یا تو باہر آتا ہے یا پھر اس کو باہر جو ہے وہ فرار کرا دیا جاتا ہے. اور اگر وہ نہیں کرتا تو پھر بھٹو کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے. خان صاحب کے بارے میں آپ کو کیا مستقبل نظر آتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں عمران خان جتنی مقبولیت تو شاید کسی کو بھی نہیں ملی. بھٹو صاحب کا کراؤڈ بڑا ڈفرینٹ تھا. بھٹو صاحب ایک تو 77 میں بڑے ان پاپولر تھے جب وہ ریسٹ ہوئے، وہ بڑے پاپولر تھے 70s میں، بٹ 77 میں وہ بڑے ان پاپولر تھے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بھٹو صاحب کا جو فالوور تھا نا وہ پوورسٹ آف پوور تھا. عمران خان کا جو فالوور ہے وہ بنیادی طور کے اوپر مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس ہے، اور پھر غریب سے لے کے امیر ترین آدمی بھی عمران خان کا سپورٹر ہے. اور اسی لیے یہ ان کا جو انفلوئنس ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہے بھٹو سے. اور جتنا بڑا کنسنسس عمران خان پہ اس وقت ہے، میرا نہیں خیال کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد کسی اور لیڈر کو اتنا بڑا کنسنسس پاکستان میں حاصل ہوا ہو. اور اسٹیبلشمنٹ کا، جس طرح میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی یہی پرابلم ہوئی ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ اس سے پہلے لیڈر باہر چلے جاتے تھے یا ڈیل کر لیتے تھے. اب عمران خان تھوڑے آؤٹ آف سلیبس آ گئے ہیں. وہ کبھی میرا نہیں خیال اسٹیبلشمنٹ کو اس مشکل میں، اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ اس مشکل میں رہی ہو جتنی مشکل میں اب ہے. اور اب انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر اس کا سلوشن کیا نکالنا. آپ کیا فارمولہ دیتے ہیں خان صاحب کو جیل سے نکالنے کا؟ دیکھیں میری نظر میں تو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک ہی بات پہ بات چیت ہو سکتی ہے، اور وہ نئے الیکشنز ہیں. نئے الیکشنز کے لیے آپ کو جانا پڑے گا. اب اس کے لیے عمران خان جو دے سکتے ہیں وہ ٹائم ہے. وہ 10 مہینے دے سکتے ہیں، 12 مہینے دے سکتے ہیں، یا 14 مہینے دے سکتے ہیں. یہ تو انہیں قائل کرنے کی بات ہے کہ آپ کتنا انہیں قائل کر سکیں گے. اور شفاف الیکشن کے بغیر پاکستان ری ڈو نہیں ہو سکتا. یہاں پہ الیکشنز ہی وہ واحد ذریعہ ہے. ادروائز دیکھیں نا، آپ کے پاس اور کوئی آپشنز نہیں ہیں. آپ شہباز شریف زرداری بہت ان پاپولر ہے، 18 سیٹوں کے اوپر وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں، 27 سیٹوں پہ زرداری جو ہیں وہ صدر بن گئے ہیں. پھر یہ جو لوگ ہیں، یوتھ ان کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر رہی. یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک اضافی بوجھ بن گئے ہیں، ایڈیشنل لگیج ہو گئے ہیں کہ ان کا پہلے اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ہی بہت بوجھ ہے، اور اب ان کو بھی اٹھا کے ان کو پھرنا پڑ رہا ہے. سو آپ اسٹیبلشمنٹ یا تو ظاہر ہے کہ آپ کو یہ جو لوگ ہیں ان سے تو آپ جان چھڑائیں گے نا. دوسرے جو اس وقت ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسکنسیپشن جو بن گئی ہے شہباز شریف صاحب کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی، کہ شاید پاکستان کو اکنامکلی وہ ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں. دیکھیں اس طرح سے ٹرن اراؤنڈ 2 سالوں میں 3 سالوں میں کوئی ملک نہیں ہوتا. اکانومی از اے لانگ ٹرم پروجیکٹ. آپ اسرائیل کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، آج ہم کہتے ہیں اسرائیل ٹیک جائنٹ ہے، بٹ انہوں نے اپنا پروگرام 1985 میں شروع کیا تھا. اٹ ٹک دیم 40 ایئرس ٹو ٹیک آف. آپ کوئی ملک جو ہے اگر آپ اس کو کہیں کہ وہ 5 سالوں میں یا 6 سالوں میں یا 2 سالوں میں. اور پھر ایک اور بڑا پرابلم جو اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ٹریڈیشنلی ایوب خان، ضیاء الحق، پرویز مشرف یہ ایک تو پاپولر تھے، جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ پاپولر نہیں ہے. سیکنڈلی ان کو ڈالر آ رہے تھے، آپ کو ڈالر بھی نہیں آ رہے. تو آپ سوائے پاکستان کے لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالنے کے آپ کیا کریں گے؟ جب آپ لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالیں گے تو آپ مزید ان پاپولر ہوں گے. فواز صاحب، ابھی آپ نے خود کہا کہ اکانومی جو ایک لانگ ٹرم جرنی ہے، یہ ایک اس میں کوئی بھی جو ہے کوئکی نہیں ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایک چارٹر آف اکانومی جو ہے، یہ کرنٹ انکمبنٹ رجیم بھی اگر آفر کرتی ہے تمام سیاسی قوتوں کو، تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک میز پہ لاتی ہے کہ چارٹر آف اکانومی جس کی مرضی گورنمنٹ ہو مگر اس کے اوپر ایک کنسنسس براڈ بیسڈ ہو جائے، کیا آپ بیٹھیں گے اس کے اندر؟ یہ ہو نہیں سکتا.
لیکن ہم جو دنیا میں جو ڈیموکریسی ہے وہ ہے ہی یہ کہ اکانومی کے اوپر کنسنسس نہیں ہوتا. اکانومی کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ سب سے آسان ڈیفینیشن یہ ہے اور سب سے پریکٹیکل ڈیفینیشن یہ ہے کہ فیصلہ یہ کرنا ہوتا ہے حکومت نے کہ کن لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالنے ہیں اور کن لوگوں کو دینے ہیں. اب آپ فار ایگزامپل آپ پی ٹی آئی کو اور اپوزیشن پارٹیز کو تو چھوڑ دیں, آپ مجھے بتائیے کہ پیپلز پارٹی اور نون کیا پرائیویٹائزیشن پہ ایگری کر سکتے ہیں؟ آنسر از نو. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جو پیپلز پارٹی ہے کیا وہ فارمرز کے رائٹس جو ہیں ان کو قربان کر دے گی پی ایم ایل این کے کہنے پہ؟ آنسر از نو. سو اکانومی میں اگر آپ یہ کہیں کہ گریٹر کنسنسس ہو جائے وہ پاسبل, وہ تو کمیونزم میں ہوتا ہے, کیپٹلزم میں تو کنسنسس نہیں ہوتا. سو اس کے اوپر کنسنسس کریٹ کرنا ایک اور احمقانہ اور بیوقوفانہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایفرٹ ہے جو کہ وہ لوگ کرتے ہیں, شہباز شریف صاحب جیسے, جن کو اکانومی کا کچھ پتہ نہیں ہے, سیاست کا کچھ پتہ نہیں. فواز صاحب ابھی دیکھتے ہیں جیسے کہ 8 فروری کو دوبارہ سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف بھرپور طریقے سے جلسے کرنے کا جو ہے اہتمام کر رہی ہے, اس میں بھرپور پروٹیسٹ اپنا وہ لانچ کریں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت نکلنا سودمت ثابت ہوگا؟ کیا اچیو کرے گی سڑکوں پہ نکل کر جب لاسٹ ایئر 8 فروری کو نہیں نکلے؟ بہت بڑی غلطی کی جو لاسٹ ایئر 8 فروری کو نہیں نکلے. اس وقت جو ماحول تھا تھنگز ووڈ ہیو بین ٹوٹلی ڈفرینٹ. آج وہ ماحول نہیں ہے جو پہلے تھا. لیکن سیدھی بات ہے, اگر پی ٹی آئی سڑک کے اوپر نہیں ہوگی, پریشر کریٹ نہیں کرے گی یا انٹرنیشنل پریشر نہیں آئے گا تو یہ لوگ تو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. سو دا اونلی وے فارورڈ فار پی ٹی آئی از کہ وہ پریشر بنائے. اب یہ بات علیحدہ ہے کہ اس کو کیسے انہوں نے کامیاب بنانا ہے, کیا کرنا ہے. مثال کے طور کے اوپر میرے خیال میں بڑا امپورٹنٹ ہے, اور آپ کو پتہ ہے میں 6-8 مہینوں سے یہ بات کر رہا تھا کہ آپ کو گرینڈ الائنس بنانا چاہیے. آپ نے گرینڈ الائنس نہیں بنایا. آج جے یو آئی اور پی ٹی آئی اکٹھے ہوں تو سڑک پہ پریشر بالکل ڈفرینٹ ہوگا. لیکن وہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا جو ایک ہونا چاہیے تھا پریشر وہ موجود نہیں ہے. اور دوسری طرف یہ جو معاملات ہیں آپ کے جس میں آپ سمجھیں کہ پی ٹی آئی کا انٹرنیشنل پریشر نہیں آیا یا یہ نہیں آیا, جب تک پریشر نہیں آئے گا حکومت تو نہیں چھوڑے گی. مگر کچھ ایلیمنٹس آپ کے باہر سے بیٹھ کے ٹویٹر کے اوپر جو ہے خاص طور پر ریاستی اداروں کے خلاف باہر بیٹھ کر ہرزہ سرائی کر رہے ہیں. نام وہ لگاتے ہیں کہ ہم جی پاکستان تحریک انصاف کے فالورز ہیں, ہم لوگ جو ہے عمران خان کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, مگر وہ پاکستان کی ریاست اور پاک فوج کے اوپر ڈائریکٹ باہر سے بیٹھ کر اٹیک کر رہے ہیں. ایون یہاں تک اب نوبت آ گئی ہے کہ اب پاکستان کے اوپر سینکشنز لگانے کے لیے جو ہے وہ کانگریس کے اندر ہیئرنگ کے اندر وہ باقاعدہ ایک پورا مقدمہ پیش کر رہے ہیں. ایسے کچھ ایکٹیوسٹ ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ایلیمنٹس جو ہیں فائدہ پہنچا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو یا اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں؟ دیکھیں 3 قسم کے گروپس ہیں. ایک گروپ ہے جو سیپریٹسٹ ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے. فار ایگزامپل بی ایل اے کے لوگ ہیں, نیشنلسٹ ہیں, بہت الٹرا نیشنلسٹ ہیں, وہ ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے یہ کیمپین کر رہے ہیں. وہ پی ٹی آئی کا کندھا استعمال کرتے ہیں اپنا نیریٹو بیچنے کے لیے. فار ایگزامپل ابھی آپ نے دیکھا ہوگا شہداء کے خلاف جو کیمپینز ہوئیں, پھر آپ نے دیکھا جو پاکستان کے آپریشنز کے خلاف جو کیمپینز ہوئیں, یہ وہ سیپریٹسٹ جو ہیں یہ اس کو انیشیٹ کرتے ہیں. سیکنڈ کیمپین کرتے ہیں جو یوٹیوبرز جو پیسے بنا رہے ہیں. اب یہ یوٹیوبرز دونوں طرف ہیں. ایک ہیں جو پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں اور وہ یہاں پہ بیٹھ کے اپنا جو ہے وہ دادلیہ چلا رہے ہیں. پیسے آئی ایس پی آر کے پاس بھی ہیں, وہ بھی دے رہے ہیں, حکومت بھی پیسے دے رہی ہے. بہت سارے یہاں پہ چینلز بن گئے ہیں جن کو حکومت سپورٹ کر رہی ہے, اور بہت سارے اینکرز ہیں جو کہ حکومت کی پے رول پہ ہیں. یہ لوگ اپنا دکان چلا رہے ہیں. اور ایک وہ ہے جو کہ حکومت کے خلاف بیچ کے اپنی دکان چلا رہے ہیں. پھر تیسرا دھڑا ہے جس کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں اور وہ تلخ ہے, اور وہ اپنی تلخی کا اظہار کرتا ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا جو بھی پلیٹ فارم ہو. اس کو جس کو اٹھایا گیا, جن کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے, جن کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, جن کی خواتین کو بے عزتی کی گئی, بچوں کو جو ہے وہ تشدد کیا گیا, وہ لوگ تلخ ہیں. تو یہ 3 ڈفرینٹ قسم کی 3 آئی وڈ سے کہ گروپس ہیں, اور تینوں کی زیادہ علیحدہ
आइडेंटिफिकेशन। एक तो आपने ग्रैंड अलायंस की बात की, अपोजिशन पार्टीज के साथ उनको साथ लेकर चलना होगा। क्या आपको लगता है कि मारंग बलोच और ऐसे कुछ एलिमेंट्स जिनके बारे में जिनकी जो फंडिंग है उसके बाकायदा प्रूफ है कि कहाँ से उनकी फंडिंग आ रही है, कौन से इंटरनेशनल एलिमेंट्स उनकी बैकिंग कर रहे हैं, बड़े क्वेश्चनेबल इंटरनेशनल एलिमेंट्स हैं, तो क्या आपको लगता है ऐसे एलिमेंट्स को जो है अप्रोच करना, मारंग जैसे करेक्टर्स को जिनका किरदार और उनकी क्रेडिबिलिटी बड़ी क्वेश्चनेबल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक एग्जिस्टेंशियल अपने लिए थ्रेट मोल नहीं ले रही? आई डोंट थिंक सो मारिंग की जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्वेश्चनेबल है, क्योंकि अगर आप देखें तो उनके साथ भी उनका जो नैरेटिव है वो ये है कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है। जब आप ये नैरेटिव उनका ख़त्म करेंगे और उनको लगेगा, लोगों के सामने आएगा कि उनके साथ ज़्यादती नहीं हुई, तो फिर उसके बाद अगली बात शुरू होगी। अगर लोगों का ये नैरेटिव हो, जिन जिन लोगों का कि हमारे साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं, रियासत का फ़र्ज़ है कि उनकी शिकायत को सुने और उनको दूर करे। मिसिंग पर्सनस का जो बलूचिस्तान का मसला है, या अब तो खैर पूरे पाकिस्तान का मसला है, देखिए ना, ये तो नहीं हो सकता कि इसको आप अनअटेंडेड जाने दें जैसे आपने अनअटेंडेड जाने दिया है। दिस इज़ समथिंग दैट जिसके ऊपर, चूँकि पाकिस्तान में आपने जुडिशरी भी ख़त्म कर दी है प्रैक्टिकली, आपने पुलिस ख़त्म कर दी है, आपने जो और लॉ इन्फोर्समेंट के लॉज थे वो सारे तबाह बर्बाद कर दिए हैं। लिहाजा पहला काम आपका ये है कि आप उनको रिवाइव करें और लोगों की शिकायत को सुने, एंड देयर शुड बी फ्री काइंड ऑफ ऑडिट ऑफ दीज इश्यूज। अच्छा, फाइनल वर्ड्स आपके मुझे इसके ऊपर चाहिए कि ऐसा दिखता है कि लीगल स्ट्रैटेजी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बड़ी मरबूत है। वो समझते हैं कि इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जो है अदालतों के ज़रिए से एक भरपूर लड़ाई लड़कर जो है इंसाफ हासिल किया जा सकता है, मगर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो है वो नज़र नहीं आती। और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब अदालतों के अंदर आप देखें बड़ी वाज़ेह कानून साजी भी हो चुकी हुई है और अदालतों के अंदर जो है जजिस ट्रांसफ़र वगैरह करके एक बैलेंस भी क्रिएट कर दिया गया, तो लीगल बैटल ग्राउंड तो आप लोग जीतते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो मगर एक कोहेरेंट पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के ना होते हुए आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस साल कहाँ देखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि इमरान खान पे कोई लीगल केसेस तो नहीं है, सो लीगल स्ट्रेटजी हो ना हो वो तो ऐसे ही बेकार बात है। ना इमरान खान जो है वो कोई कानून की वजह से जेल में है, ना ही उन्हें कोई जजों की वजह से उन्होंने बाहर आना है। सो इट्स ऑल अबाउट द पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो कि खान साहब बनाएंगे, करेंगे और उसके मुताबिक कैसे आगे बढ़ेंगे। अभी तक जो इमरान खान 17 महीने से जेल में है, जहाँ पे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस्टेब्लिशमेंट के जो जुल्म, ज़्यादतियाँ और जो बर्बरियत और फस्तायत हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो एक है। उसका दूसरा हिस्सा ये भी है कि जो पीटीआई की सुपीरियर पॉलिटिक्स होनी चाहिए थी वो नज़र नहीं आई और काडर पीटीआई का ख़त्म कर दिया गया। इसकी वजह से एक डिवीजन है पाकिस्तान में ऊपर से लेके नीचे तक। डिवाइन इस पीटीआई की जो कामयाबी है उसकी पॉलिटिकल जो स्ट्रैटेजी है उसने उसको कामयाब करना है। और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी सबसे इम्पॉर्टेंट मैं यही कहूँगा कि अब आपको एक ग्रैंड पॉलिटिकल अलाइंस बनाना होगा जिसमें सारी पार्टियां मिल के पाकिस्तान में आइन के अंदर जो बुनियादी हकूक़ का चैप्टर जो अमली तौर पे मुअत्तल है उसको रिवाइव करने के लिए स्ट्रगल करें। फवाद चौधरी साहब, आपके वक्त का, आपके कीमती एनालिसिस का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी मेज़बान साह खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।